बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिन अपनी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बहुत से मौजूद हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन जब गैप आ जाता है ना तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इधर से उधर हो जाती हैं और मामला जो हैं वो कौमी नोयत के हैं। IMF से किस्त आने वाली है, लेकिन इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना। इसकी क्या वजूहत है मैं आपको बताता हूँ। फिर दूसरी जानिब जो है वो ये है कि फ़ौज का एहतसाब शुरू हो गया, खुद उन्हें शुरू कर दिया। वो कहते हैं हमारा ऐसा अदारा है कि हम खुद एहतसाब करते हैं और बहुत को सजा दे दी, मजीद भी मिलने वाली है। लेकिन अब अदलिया का एहतसाब शुरू होने वाला है, जजेस की बारी आने वाली। ये क्या माजरा है? आज नहीं, गुज़िश्ता रोज़ 5 जुलाई थी, आज 6 जुलाई है। 5 जुलाई की शाम को मैंने ये प्रोग्राम किया, लेकिन करना मुझे 4 जुलाई की शाम को चाहिए था, इसलिए कि 5 जुलाई 1977 हमारे कौमी मामलात में एक ब्लैक डे है, यानी नेशनल ब्लैक डे। मामला तो बड़ा गड़बड़ है, क्या है क्या नहीं है उसको याद इसलिए रखना चाहिए कि हमने मुस्तकबिल की तरक्की और खुशहाली के रास्ते ढूंढने हैं। तो ये क्या हुआ था? शब खून मारा गया था। क्यों हुआ था इसकी दास्तान भी सुनानी ज़रूरी है, इसलिए कि कुछ नौजवान और कुछ पुराने किस्म के नौजवान वो भी कहते हैं आखिर हुआ क्या है, पाकिस्तान के हालात मामला ठीक कब होंगे। किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं, एक इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट का है या अस्करी इस्टेब्लिशमेंट का है, उस पर इल्ज़ाम भी है और उसकी चीज़ें साबित भी होती हैं। ये है, लिहाजा सबसे पहले उन्हें अपने आप को बेहतर करना होगा। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, उस्ताद से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग वो हैं जो हालात और वाक़यात से सीखें और अपने छोटों से भी सीखें। तो इस मामले में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया हमसे। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये दास्तान क्या है, 5 जुलाई 77 क्या था, वो मामला जो हैं, ब्लैक डे क्यों कह रहा हूँ, नेशनल ब्लैक डे क्यों कह रहा हूँ, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, IN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, 5 जुलाई 1977 लाहौर ने पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। लोग सड़कों में थे और कानून नाफिज करने वाले लोग जो थे वो दाएं बाएं हो चुके थे, यानी पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये मैं ऐनी शाहिद हूँ। लाहौर की सड़कों पर बिल्डिंगों को आग लग रही थी। पीली बिल्डिंग मैक्लो रोड पे आग लगी थी, रतन सेन में आग लगी थी और बड़ी जगह जलाओ गिराव हो रहा था और बहुत दुनिया सड़कों पे थी। निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चल रही थी। किसके खिलाफ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत कौन सी? वो हुकूमत जो पहली पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत थी, अवामी हुकूमत थी। आप इख्तिलाफ करें, आप इत्तेफाक करें, लेकिन हकीकत ये कि पाकिस्तान की तारीख में वो पहली हुकूमत थी और उसी हुकूमत ने फिर 1973 का आइन बनाया। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो था ये नामजद वज़ीर आज़म थे, नामजद हुकूमतें थी जब पाकिस्तान बना, जब से लेके बाद तक। फिर बीच में एक ब्यूरोक्रेट और दूसरे यानी अदलिया और बाकी अस्करी सब ने मिल के जनाब मार्शल लगाया जनरल मोहम्मद अयूब खान का, जिसमें उससे पहले जो एक फैसला आया था जो पार्लियामेंट के खिलाफ आया था मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में, वो था फैसला जस्टिस मुनीर का, जिसे पाकिस्तान की तारीख को अभी तक पांव पे खड़े होने नहीं दिया। जस्टिस मुनीर से लेके आज उमर अता बंदियाल तक मामला उसी अंदाज में चल रहे हैं और लोग पूछते हैं कि पाजी बनेगा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? आइन मौजूद है, आइन की हुक्मरानी कब होगी, कैसे हो? तो ये जो था ना 5 जुलाई 1977 जब जनरल ज़ियाउल हक ने शब खून मारा और भुट्टो साहब की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया, पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को जनाब पाबंद सलासल किया, फिर उसके बाद जो मुकदमा बना वो भी आपके सामने, उसको भी जुडिशल मर्डर कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने के बावजूद भी इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी। अभी भी उनका केस दाखिल दफ्तर है, लेकिन उमर अता बंदियाल जो है वो ख़ास केसेस जो है वो बार बार उठा रहे हैं, बार बार उनको रिलीफ दे रहे हैं, बार बार चीज़ें हो रही हैं। वो कौन है? वो इमरानी और वो हम ख्याल जजेस हैं। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक किसी इशारे पे होता रहा। फिर एक पामड़ बाल था जनाब हामिद खान साहब ने, जो मुखला की बिरादरी के बहुत बड़े लीडर हैं, फिर रुकन हैं, बुनियादी रुकन जो है तहरीक इंसाफ के हैं, इमरान खान साहब के कज़न हैं। उन्होंने कहा जनाब
عدلیہ نے جو فیصلہ دیا تھا اپنا نواز شریف کے خلاف جو نااہل کیا اس پہ تاحیات پابندی لگائی وہ غلط تھا، کیونکہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا یہ کام کرنا ہے، فیصلہ اور عدالت نے اس کا ساتھ دیا۔ تو اگر آپ نوٹ کریں تو جب بھی مارشل لا لگا، جب بھی یعنی پامال کیا گیا آئین و قانون کو، جب عدلیہ نے ان کا ساتھ دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی تمام نے ججز نے دوبارہ حلف اٹھایا تھا، اور بعد میں مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوا، پھر بھی واقعی معاملات آپ کے سامنے۔ پہلے مارشل لا جو تھا وہ بہت سخت تھا، جو جنرل ایوب خان کا تھا وہ پہلا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا، ہونا کیا جا رہا ہے، جو 56-58 میں جو لگا تھا۔ تو جنرل صاحب تو 10 سال آرام سے گزار گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ایک مارشل لا لگا جنرل یحییٰ خان۔ لیکن جنرل یحییٰ خان جن کو غدار وطن بھی کہا گیا، کیونکہ ان کے دور میں ملک دو لخت ہوا تھا، لیکن اس کی وجوہات تو ماضی سے چل رہی تھی، قدیم وجوہات تھی۔ جب نسل پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا بنگال کے ساتھ، جب بنگالی جو تھے خاص طور پہ شیخ مجیب الرحمان، وہ فاطمہ جینا زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، تو ان کے خلاف جب جنرل ایوب نے الیکشن جیتا تھا تو وہ بھی تو معاملہ تھا، وہاں بھی تو یہی تھا کام۔ اسٹیبلشمنٹ مل ملا کے پاجی کام۔ ابھی 2 دن پہلے بھی میں نے جب ولاگ کیا تو میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ دنیا بھر کی، چاہے وہ پینٹاگون وہ مداخلت کرتی ہے، سول بیوروکریسی ہو یا اپنا عسکری ہو، یہ لازمی ان کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قومی سلامتی میں ان کا حصہ ہے، مانے نہ مانے، تھوڑا دیں زیادہ دیں، لیکن ان کا موجود ہے مملکت کے حوالے سے، سلطنت کے حوالے سے، آئین و قانون کے حوالے سے، کیونکہ ساری پاسداریاں جو ہیں، سرحدی حفاظتیں، نظریاتی حفاظتیں، سب کچھ ان کا انہیں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں مطلب خالی وہ تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کا جن سیاستدانوں نے ساتھ دیا وہ بھی تو اتنے بڑے مجرم ہیں، عدلیہ نے ساتھ دیا وہ بھی اتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو پھر اب اس وقت جو احتساب ہو رہا ہے فوج کا، میرا خیال یہ ہے کہ سپہ سالار صاحب کو ایک کام یہ بھی کر دینا چاہیے کہ ماضی کے جتنے بھی آئین اور قانون کو پامال کرنے والے ہیں، جنہوں نے دوسرے اداروں میں مداخلت کی، جنہوں نے حکومت پر قبضہ کیا، جنہوں نے شب خون مارا، ان کو علامتی سزا تو دے ہی دیں کم از کم کہ یہ کام غلط ہوا تھا، چاہے جنرل ایوب خان صاحب نے کیا، چاہے یحییٰ خان نے کیا، چاہے اپنے جنرل ضیاء الحق نے کیا، چاہے پرویز مشرف کے خلاف بیان ہے، فیصلہ آ گیا تھا سیٹ وقار کا، اور سیٹ وقار بعد میں مر گیا، لیکن فیصلے پہ عمل درآمد تو نہیں ہونا تھا، ظاہر نہیں ہونا، لیکن ایک علامتی ہو جائے تاکہ اس وقت جب احتساب کا عمل شروع ہوا ہے اور ایک ذمہ داری سے ہوا ہے تو اس میں یہ بھی معاملات پچھلے بھی نبیڑ دیے جائیں، بلکہ جنرل باجوہ صاحب کو اپنے پیشروں کو بھی بلائیں اور ان سے کہیں جناب قوم سے معافی مانگیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلطیاں کی۔ اچھا، اب اسٹیبلشمنٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں بہت سی چیزیں آئی تھیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے، جو کچھ ہو رہا ہے عدلیہ میں، جس طرح ریلیف ملا، جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن حکومت نہیں چاہتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ولاگ میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ عمران خان کے خلاف آرمی ٹرائل ہو، لیکن وہ غلطی ایسی کر بیٹھے ہیں، یا ان کے بندے کو غلطی ایسی کر بیٹھے ہیں، یا ان کے ارد گرد جو نادان دوست ہیں وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، یا ان لوگوں سے کوئی غلطی جان بوجھ کے کسی نے کرا لی، تو معاملہ تو گڑبڑ ہے۔ اب آرمی کورٹ میں جائے گا، وہاں تو معاملات ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کتنی سزا ہوتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک کوئی کام ہے، بلکہ سیاستدانوں کا بھی اس وقت یہی کام ہے کہ وہ ہمیں آرمی کورٹ جائیں نہ جائیں، بس عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، عمران خان کو الیکشن سے باہر کر دی جائے، تاحیات پابندی لگا دی جائے، جس طرح نواز شریف پہ پابندی لگی تھی اسی طرح اس پہ بھی لگا دی جائے، تو پھر یا اسے بھی ملک سے باہر بھیج دیا جائے، جیسے بینظیر گئی تھی، جیسے اپنا نواز شریف صاحب گئے، اسی طرح ان کو بھی بھیج دیا جائے، معاملہ سیدھا ہو جائے، تو پاجی الیکشن لڑیے، الیکشن کھیلیے، تو آپ کی حکومت کریے، آپ کی قبضہ، لیکن نہیں۔ سپہ سالار اس وقت معاشی صورتحال پہ بڑے سخت ناراض ہیں اور اس معاملات پہ بھی ناراض ہیں۔ اب میں نے جس طرح انداز میں کہا نا کہ ججز کا تو یہ ساری چیزیں جو باری باری آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے بچنے والی تو نہیں ہیں۔ وہ فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاجی بچے گا کوئی نہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ رکھیں گے پن کے، تو دوسری طرف یہ فیصلہ ہے رکھیں گے تن کے۔ تو یہ دونوں معاملات جو ہے اب چل رہے ہیں، کیسے کہاں تک چلتے ہیں، اس جولائی میں یہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی خطرناک ہے کہ ریڈ الرٹ جاری ہو گیا ہے بارشوں کا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، اب بھی میں کہہ رہا ہوں لاہور کی صورتحال جو ہے وہ بھی بڑی خراب ہوگی، 10 گھنٹے ریکارڈ، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، لیکن معاملات تو گڑبڑ ہیں۔ یہ بھی ابھی مزید بارشیں ہونی ہیں، یعنی 6 سے لے کے 8 تک کی بارشوں کا بھی امکان، اس کے بعد پھر بھی، اور سیلابی صورتحال کا بھی مسئلے مسائل موجود ہیں۔
الیکشن کب ہوں گے، کیا ہوں گے، کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ جو معاملات ہیں کہ 5 جولائی کو جس طرح حکومت ختم کی گئی، جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا، میں تو اس وقت سمجھ رہا تھا کہ جس میں دیکھ رہا تھا جس انداز میں، تو میرا خیال نہیں 6 دن پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. یعنی آرمی کا coup، اگر مارشل نہیں لگ رہا تھا، جنرل ضیاء نے قبضہ ہی کرنا تھا، تو 6 دن پہلے کرتا تو یہ بلڈنگیں نہ جلتی، لوگ نہ مارے جاتے، جن کو گولیاں لگی ایک دوسرے کو مارا گیا، سب کچھ ہوا. کہاں گیا وہ نظام مصطفیٰ، وہ جو اتنی بڑی تحریک تھی. تو جناب یہ بات یادداشت میں رکھ لے کہ ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہوتی ہے، تحریکیں بنائی جاتی ہیں. انٹرنیشنل مافیا نے یہ سازش کی تھی عمران خان اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور وہاں بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انٹرنیشنل، اس نے یہ کر کے اس قابل اس طرح پھنسایا کہ جنرل ضیاء الحق ان کی جال میں آ گئے اور انہوں نے جناب یہ کام کر دیا. ورنہ 1 یا 2 دن پہلے یہ بات آ رہی تھی کہ جناب معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں سیاستدان، معاہدہ ہونے والا ہے، اور جیسے ہی کنفرم ہوا معاہدہ ہونے والا ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے قبضہ کر لیا. پھر انہوں نے کہا 90 دن میں الیکشن کرائیں گے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، انہوں نے جناب 11-12 سال گزار دیے. اور ہمارے پاس ایک جرنلسٹ تھا اتنا اچھا کہ ہمارا سینئر، جس کو ہمارا پیش رو نثار عثمان ہے، اس نے گورنر ہاؤس لاہور میں کہہ دیا تھا کہ جنرل صاحب آپ قرآن آیات پڑھ کے پھر جھوٹ بولتے ہیں، 90 دن کا وعدہ کیا تھا آپ نے، الیکشن نہیں کرایا، لہٰذا قرآن آیات نہ پڑھیں. یہ ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا تھا پریس کانفرنس. یہ سارے معاملات ہوئے، لہٰذا مارشاء اللہ کی آمریت کی مخالفت ہونی چاہیے. اگر یہ مارشاء اللہ کی مخالفت اس وقت ہوتی جس وقت جنرل ایوب نے لگایا، اس وقت تو آئین نہیں تھا، ایک معمولی آئین تھا جس کو پھر توڑ دیا تھا انہوں نے، جو بھی تھا جو بنایا گیا تھا عبوری آئین تھا. لیکن اس کے بعد کا جو آئین ہے 73 کا آئین، جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے توڑا تو پھر ان کے خلاف MRD کی تحریک بھی چلی، سب کچھ ہوا. 86 میں جب بے نظیر صاحبہ واپس آئی، دنیا دیکھا کتنا بڑا استقبال ہوا لاہور میں، اور جنرل صاحب کے دور میں آئی تو کیا ہوا تھا. مجھے اطلاع ملی تھی، میرے ایڈیٹر نے مجھے بتایا تھا کہ جناب امریکہ میں طے ہو گیا، جنرل صاحب کے دور میں ہی بے نظیر واپس آ رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے آ رہی ہے؟ ان کا ہو گیا طے، فٹ آ رہی ہے، بڑا استقبال ہوگا. جنرل صاحب کو یقین دہانی کرا دی کہ آپ کی موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، بے نظیر آپ کو کچھ نہیں پہنچاتی. لیکن اسے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا، انٹرنیشنل نے، انہوں نے جنرل ضیاء صاحب کا ہی فرق فارغ کر دیا، جہاز ہی اڑا دیا. یہ کیا ہوا؟ CIA پھر اسٹیبلشمنٹ نہیں تو پھر کیا ہوا؟ ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ علامتی سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ اگلے مستقبل کے لیے پیش بندی ہو سکے اور آئندہ کوئی ایسا نہ سوچیں. تو آمریت کسی طرح بھی صحیح نہیں. جمہوریت کا خاتمہ جس نے کہ اس کو مطلب سزا ملنی چاہیے، جس نے آئین توڑا اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. جس طرح غیر جماعتی الیکشن بھی کرائے تھے جنرل ضیاء نے، مختلف انداز میں کرتے جب آمریت آتی ہے. پرویز مشرف صاحب نے بھی اسی طرح کھیلنے کی کوشش کی تھی، کنگز پارٹی بنا کے کھیلے ہوئے. لیکن کون ذمہ دار ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، اگر عسکری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، تو سیاستدان بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے تو ساتھ دیا ہوتا ہے. پھر عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے. وہ ان کو تسلی دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں جناب جو مرضی کرو. تو اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. تو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد سے، میرے پاس نہ کبوتر ہے، نہ چڑیا ہے، نہ کوئی چڑیل ہے جو پیغام دے. میں تو فضا کی جو ہوتے ہیں نا چیل کوے جب اڑنا شروع کرتے تو کہتے ہیں کوئی طوفان آنے والا ہے، کوئی آندھی آنے والی ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں کہ جناب اب ججز کے خلاف بھی کچھ ہونے والا ہے. 6 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، 2 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور 2 ہی شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سب نیچے آنے والے جو میرٹ پہ نہیں تھے جناب ہونے لگی چھٹی بھائی، اتنے بھی صفائیاں ہونے لگی، احتساب ہونے لگا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو ایسا ہو کہ مستقبل کے لیے پیش بندی ہو جائے. میں نے کہا نا چھوٹے بھائیوں سے سیکھا جا سکتا ہے تو بنگلہ دیش اس سے سیکھیں. وہاں ایک جوڈیشل مارشل اللہ لگا تھا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے آرمی کے مارشل اللہ بھی لگے، لیکن اب وہاں مارشل اللہ ختم، اب نہیں ہو سکتا. جوڈیشل میں ایسا سلسلہ صحیح ہوا ہے کہ اب جمہوریت بحال ہو چکی ہے. وہاں دیکھیں تجارت دیکھیں، آپ آبادی کے حوالے سے دیکھیں، ہر چیز پہ کنٹرول ہے. ان کے ٹکے کی قیمت کا پتہ کریں، ان کے ڈالر کی قیمت وہاں پتہ کریں کہ کیا حالات ہیں. تو آپ سے بہتر ہے، چھوٹے بھائیوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. تو یہ حکمرانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے صرف مقدمات کریں پھر بعد میں وہ بری ہو جائے، جیسے نواز شریف وغیرہ ہوئے، اسی طرح عمران خان بھی، کیونکہ جو مقدمات بن رہے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں لگ رہا. بار بار ضمانت ہو رہی ہے، بار بار حفاظتی ضمانت ہو رہی ہے. جہاں حفاظتی ضمانت نہیں بھی مل رہی تھی وہاں ٹرائل کورٹ میں مقدمہ بھیج دیا گیا، دوسری طرف حفاظتی ضمانت بھی دے دی گئی. عجیب و غریب مسئلہ ہے. تو سوچنے کی بات تو ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، سب نے مل کے سوچنا ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
اللہ نے کے بعد.